तो स्टेट रखो ना। राजा सिंह मुस्ताफिर रसीद किया है पाकिस्तान में, उस ताल्लुक से ये पिटीशन दिया जा रहा है कि रुकन के तमाम मंडल के मुसलमान इस बदबख्त इंसान से मुतासिर होकर आपको ये पिटीशन दिया जा रहा है। इंशाल्लाह कार्रवाई कीजिए जरूर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ शोबा सहाफ़त, नाज़रीन किराम व नाज़िरात मुअज़्ज़िमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हमारा महबूब तरीन मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान मुहब्बत, इंसाफ और भाईचारे का मुल्क है, जहां हमें दस्तूर आर्टिकल 19 के तहत बोलने की आज़ादी देता है। उसी तरह जहां पर हमारा आइन हमें आर्टिकल 25 के तहत मजहबी आज़ादी देता है, वहीं पर आर्टिकल 25(1) के तहत हद से तजावुज़ करने वाले जालिम हाथों को रोकता भी है। जानना चाहिए कि मुसलमानों के नज़दीक महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर सय्यदिना मुहम्मद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईमान की हैसियत रखते हैं। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ईमान का दर्जा रखती है। जानने की ज़रूरत है मुसलमान अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने माल, अपनी औलाद, अपने वालिदैन और यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत रखता है। लेकिन आज हमारे मुल्क अज़ीज़ के हालात इसके बरअक्स नज़र आते हैं कि मुसलमानों को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बेक़सूर लोगों को गिरफ़्तारियों के ज़रिए से एज़ा पहुँचाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके लिए सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि बाज़ अफराद को इक़्तिदार की बदहज़मी की वजह से टाइफाइड नुमा मर्ज़ हो चुका है। इसकी वजह से जब टाइफाइड नुमा मर्ज़ लाहक हो जाता है तो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का सुदूर होता है, और जब वो कसरत में बढ़ जाते हैं तो दिमाग पर असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से उसके सिम्टम्स डेलीरियम के तहत नज़र आते हैं, जिसमें इंसान बौखलाहट, बड़बड़ाहट, ऐल फैल बकने लग जाता है। यही हालात आज के हैं। मुसलमान इसका इलाज जानते हैं। इसका इलाज सिर्फ यही है कि अक़लियतों को चाहिए कि इन्हें पैरासिटामोल के तौर पर पहले इन्हें ठंडा करने की ज़रूरत है। बात याद रखें कि टाइफाइड में एंटीबायोटिक ज़रूरी होता है। तो मेरे अज़ीज़ साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके लिए एंटीबायोटिक ख़ास कर ये है कि आप तमाम अक़लियतें बिलख़ुसूस मुसलमान तालीमी मैदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी मईशत को इतना मजबूत करें कि एक दिन मुल्क कहे कि ये हमारे बाजू है, और उसी के साथ इंतखाबात के मौक़ों पर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और जमहूरी नज़रियात रखने वाले नुमाइंदों को ऐवानों में पहुँचाएँ। ये एंटीबायोटिक है कि तालीमी तरक्की और मुल्क की हिफाजत के लिए ये एंटीबायोटिक देना हमारे लिए ज़रूरी है। उसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप ये क्या समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इश्क़ नबी के
عشق نبی کے سیسا پلائی دیوار میں الحمدللہ محفوظ ہے، اور صبر و تحمل کے قلعے میں محفوظ ہے تمہارے شرنگیز بیانات اور بیانات کی منجنیقیں اس کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ کر تمہارے ہی نقصان کا سبب بنے گی۔ آخر میں ہمارے مسلم قائدوں سے یہ اپیل کرتا ہوں اور ہمارے نوجوانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عمدہ اخلاق اور بلند کردار عنایت کیا ہے، اس کو تھامے رکھتے ہوئے برائی کو برائی سے دھونے کی کوشش نہ کرے، بلکہ برائی کو اچھائی سے دھوئیں، اور ان کے علاج کے لیے انہیں ضروری ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان مریضوں کو صحت مند لوگوں سے نکال کر ایسے بہترین ICU میں داخل کرے تاکہ انہیں صحت حاصل ہو، انہیں تقویت ملے۔ پھر آخر میں یہ بات کہتے ہوئے اپنے بات کو واپس لوں گا کہ ہم ان کے اس علاج کے بعد جو ان کا صحت کا بیماری کے ازالے کے بعد ان کی صحت کی کمزوری کے لیے ہم انہیں ایسے ملٹی وٹامنز دیں گے جو ملٹی وٹامنز اتحاد، بھائی چارگی اور گنگا جمنا تہذیب کے استحکام اور مضبوطی کے ساتھ ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام معاملات کو حل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بعد نماز جمعہ مسجد غالب پر اہل سنت والجماعت کی طرف سے تمام بودھن کے نوجوانوں کی طرف سے اجلاس رکھا گیا ہے، اور اس اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ آج تاناشاہی کی جو حکومت چل رہی ہے ملک ہندوستان میں، ان کو اپنی دبتی ہوئی الفاظوں کے ذریعے نہیں بلکہ ہماری بے لوگ زبانوں کی گونج ان کے کانوں تک پہنچے۔ اسی لیے اس سے قبل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے پیش نظر کروں گا۔ انزل اخاک ظالم المظلومہ، مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کے منہ پر کہو کہ تو ظالم ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلامان رسول ہے، اور ان کی محبت میں، ان کی الفت میں ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور اسی کا ثبوت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہندوستان کے حالات اس قدر مجبور ہو گئے ہیں مسلمانوں کے متعلق کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی ذریعے سے اپنے شکنجے میں کستے ہوئے اپنی سیاست کی روٹی کو سیک رہے ہیں۔ آج پیش نظر آپ کی ماتھوں کی آنکھوں نے دیکھا کہ بریلی شریف میں بہت ہی پیسفل انداز پر آئی لو محمد کا اجلاس منعقد کیا گیا تھا، جس کو اپنی سیاست کا حصہ بناتے ہوئے خانوادہ اعلیٰ حضرت کو نشانہ بناتے ہوئے آج سلاخوں کے پیچھے بھیجا۔ آج یہ ہماری آپ کی کمزوری اور ہماری آپ کے دبے الفاظ سے زندگی گزارنے کے نتیجے ہیں۔ تو میں آج ہندوستان کے مسلمانوں سے اور بے لوگ ہندوستان کے رہنے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ بیداری کے ساتھ جیو، نیڈر ہو کر جیو۔ آج ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر جو کچھ دن پہلے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے چند الفاظ اپنے شعر کے ذریعے کہتے چلے گئے۔ بہت ہی پیارا شعر تھا، یہ رنجش کی آنچ قریہ جہاں تک پہنچی، بات کہاں کی تھی کہاں آ پہنچی، مجھے خوف تھا میرے ملک کی بربادی کا، ہم خاموش تھے تو بات یہاں تک آ پہنچی۔ اسی کے ساتھ میں اپنے الفاظ سمیٹتے ہوئے اور اس ویڈیو کے ذریعے حکومت تلنگانہ عالی جناب ریونت ریڈی صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تلنگانہ میں ایک شرپسند عناصر ٹی راجا سنگھ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت میں کئی بار اپنے الفاظوں کا استعمال کیا، کئی بار مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، اور میں اپیل کرتا ہوں حکومت سے کہ یہ ٹی راجا سنگھ کو سابقہ حکومت BRS نے جو سبق سکھایا تھا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر، آج میں اپیل کرتا ہوں
یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ آج کی حکومت کو بھی وہ ٹی راجا سنگھ کے اوپر جو کنڈیشن بیل لگائی گئی ہے اس کو کینسل کر پھر اسے سلاخوں کے پیچھے پھینکے تاکہ ہمارے تلنگانہ کی گنگا جمنا تہذیب برقرار اور قائم رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے علماء توقیر رضا صاحب اور دیگر علماء ان کے ساتھی جو بے قصور ہے آج جیل میں ہیں ان کو ریلیز کا بھی مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے، اور میں سینٹرل کے رہندوں کوئی بھی حکمران کو میرا اپنا ذاتی مشورہ دینا یہ چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے الجھنے کی کوشش مت کرو۔ 1500 سال سے تاریخ پڑی ہوئی ہے کہ آج بھی ایجپٹ جیسے شہر میں تم جیسے شر پسند عناصروں کا ہزاروں سالوں سے مجسمہ پڑا ہوا ہے۔ عبرت کے لیے اگر ہو سکے تو میرا ذاتی طور پر مشورہ ہے کہ جا کر اس کی باڈی کو دیکھ کے آئے، نہ الجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو آپ کی انسانیت لرزاتی ہوئی نظر آئے اور فرعون بننے سے بچیں، فرعون کا ساتھ دینے سے بچیں۔ اگر فرعون بننا ہے تو فرعون کی عبرت ناک نشانی آج بھی دنیا میں آئینہ عکس بن کر بیٹھی ہے کہ آپ کسی بہانے سے کیوں نہ ہو جائیں ایجپٹ، مصر جائیں اور دیکھیں اس قدرت کے ایک نمونے کو جس نے تمہیں عبرت کے لیے ایک نشانہ بنا کے چھوڑا ہے۔ اسی کے ساتھ الرحمن الرحیم۔ سرزمین تلنگانہ پر آئے دن ایک جنگلی سور جو آزاد حرکتیں پھر رہا ہے، جس کو تلنگانہ اور ہندوستان راجا سنگھ کے نام سے جانتا ہے، مگر میں اس کو ناجائز سنگھ سے خطاب دیتا ہوں، کیونکہ جو ہمارے حبیب نبی محتشم سرور کونین سید عالم مختار کائنات اطاعت علم غیب کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے وہ ہمیشہ ناجائز نطقے کی برآمد نسل ہوتی ہے، اس لیے میں اسے ناجائز سنگھ پکاروں گا۔ اور میں وقت کی حکومت ریونت ریڈی صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اس پر سخت سے سخت کارروائی کرے اور آئین کے دفعات جو مناسب ہے سنگین دفعات لگا کر اسے جیل کے پیچھے بھیجے۔ اور میں محکمہ پولیس سے بڑی ہی مؤدبانہ ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ بارہا مسلمانوں کو یا ان کے تہواروں کے ٹائم پر لائن آرڈر کا مسائل بتاتے ہیں، کیا وہ اپنی پیشانی کی آنکھ سے دیکھے کہ کون لائن آرڈر کے مسائل بگاڑ رہا ہے، پھر امید مسلمانوں سے ہی رکھی جاتی ہے۔ اگر اس پر کوئی ٹھوس اور پختہ کارروائی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ تعالی عزیز ہم زمین پر، روڈوں پر، سڑکوں پر اتر کر احتجاج ظاہر کر اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے اسے کیفر کردار تک پہنچانے کی پرزور کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ان حالات پر ہم آمدہ ہو، میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ سخت پکڑ لیتے ہوئے اسے سلاخوں کے پیچھے بھیجے۔ اس کے علاوہ خانوادہ اعلیٰ حضرت توقیر رضا صاحب ہو اور کوئی عالم دین ہے جو ان کے میں نام سے واقف نہیں ہوں، مگر وہ بھی ناحق جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان سب کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جمہوری ملک میں انہیں آزاد کیا جائے۔ اور سپریم کورٹ کے جج پر بھی ایک حملہ ہوا ہے، ایک اعلیٰ طبقے کی ذات سے رکھنے والا شخص جوتا پھینک کر آئین کی توہین کرتا ہے، ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس پر کڑی سے کڑی کارروائی کرنے کی ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ شکریہ۔